मिजाज में आहिस्तगी, बुर्दबारी, हिल्म, ठहराव, तसल्ली। एक शख्स ने जानबूझकर कर्जा दिया हजरत बिलाल हबशी को। कहा इधर उधर से जो कर्ज लेते हैं सरकार के मेहमानों के लिए तो मुझसे ले लिया करें। हजरत बिलाल को जानबूझकर पहले कर्ज दिया, एक महीने का वादा हो गया। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक चौक में मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है, सैयदना फारूक आजम भी साथ हाजिर है। तो अपने वादे से तीन चार दिन पहले आके मुतालबा करने लगा, वो मेरी रकम लौटा दीजिए। तो करीम ने फरमाया अभी तो उस वादे में दिन बाकी है। तो कहने लगा दीजिए, और सख्त लफ्ज कहे उसने, अल्लाह करे आपकी ज्यादा तवज्जो हो मेरी बात पर। उसने सख्त लफ्ज कहे। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख लिया। महबूब ने फरमाया उमर जल्दी ना करें, जाइए जितना कर्ज इसका देना है उतनी खजूरें तोल के दे दें, और कुछ आपने गुस्सा किया थोड़ी ज्यादा भी दे दें। अकबर अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व जल्ल शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने जो गुस्सा किया है उमर, उस पर इन्हें कुछ ज्यादा भी दे दीजिएगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं उस यहूदी को, उस शख्स को साथ ले गया। मैंने जितने उसके पैसे देने थे उतनी खजूरें दी और कुछ ज्यादा भी दी। भाई मोबाइल तो आपके पास रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, हमारी बात पर तवज्जो करें। वैसे भी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, इनके अलावा भी कोई काम होना चाहिए। नीचे करें मोबाइल, आपके जो पीछे बैठे उसे नजर नहीं आता, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो फरमाइएगा थोड़ी देर के लिए। तो हजरत उमर खजूरें तोल के दे रहे, फरमाते मुझे जरा गुस्सा था, मैं खजूरें दे रहा हूं तो वो यहूदी मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गए करीम के बारे में। अब तो हजरत साहब किबला भी तशरीफ ले आए हैं, अब तो आपको बैठ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है अब तो आपको तशरीफ रखना चाहिए। हजरत साहब किबला आलम तशरीफ ले आए। तो मेरे अजीज, हजरत उमर फरमाते हैं कि वो मुझसे धीमी धीमी छोटी छोटी बातें करने लगा, तो मुझे चूंकि उस पर नाराजगी थी, गुस्सा था, लिहाजा मैं उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। मेरी तरह देखिएगा। इरशाद फरमाते हैं कि वो मुझे कहने लगा उमर मेरे भाई मुझ पर जल्दी ना कर, मेरी मजबूरी समझ, मैं आम आदमी नहीं हूं, तौरात का आलिम हूं। मैंने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी खूबियां तौरात में पढ़ी थी सारी मदीने वाले महबूब में देख ली। एक खूबी मैंने ये पढ़ी थी कि जितनी जितनी कोई उनके साथ जहालत करता जाएगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, उनकी बुर्दबारी बढ़ती जाएगी, उनके दरगुजर में इजाफा होता जाएगा। मैंने जानबूझकर पैसे दिए, वक्त से पहले मुतालबा भी जानबूझकर किया, सख्त रवैया भी जानबूझकर रखा। और उमर मैं तुम्हें कसम उठा के बताता हूं वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाएं, हुजूर से माफी भी दिलवा दे और मदीने वाले का कलमा भी पढ़वा दे। जब तबीयतों में ठहराव नहीं ना होता, इस्तराब होता है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, बहुत सारे काम रह जाते हैं। इंसान के दिल के अंदर कमाल ठहराव होना चाहिए। अल्लाह वालों के मिजाजों में ठहराव होता है, हिल्म होता है, आजिज़ी होती है। कितनी हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं 14 तब की दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हूं, ये दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। आपका दिल बड़ा हो, आपके सीने में गुंजाइश है, जरा जरा सी बात पे शिकवे करना, शिकायतें करना, गीबतें करना। हमारे यहाँ आजकल अच्छी खबरें देने का रिवाज ही नहीं है। आप जिससे भी पूछ लें वो कोई ना कोई बेचारा खौफनाक खबर ही रखता है। एक साहब दौड़े दौड़े आए, मुझे कहने लगे साहब आपको पता है उलमा के बारे में लोगों की राय क्या है। मैंने कहा छोड़ तू ये बता, पुलिस वालों के बारे में राय अच्छी है, वापडा वालों को तो दुआएं देते होंगे, और मेरा ख्याल है सियासतदानों के लिए तो रोज नफल पढ़ते होंगे दुआया। तो कहने लगे नहीं ये तो सारा। तो मैंने कहा हमारा मिजाज बन गया है ना, तबीयत है हमारी। हालांकि हम सब आपस में हैं, एक भाई फौज में होगा, एक पुलिस में होगा, एक भाई उसी का वापडा में होगा। हमारे ज़रफ बड़े होने चाहिए, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। सुनो दोस्तों, गौर करो, जाहिल बड़े मिलेंगे तो जिंदगी में आपको उलझाना चाहेंगे, पर अल्लाह वालों की शान ये है कि वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं। हर आदमी का ये स्टेटस नहीं होता कि उसके सवाल का जवाब भी दिया जाए, हर आदमी का ये मेयार नहीं होता कि उसके। बुजुर्गों ने एक बात लिखी है समझाने के लिए, कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था काला है। देर तक बहस होती रही, बिलाखिर वो फैसला शेर की अदालत में चला गया। तो घोड़े ने जाते ही सवाल किया, कहा ये बताइए बादशाह सलामत कि आसमान का रंग क्या है। तो कहा रंग तो नीला है। तो कहा मैं भी यही कह रहा हूं, पर ये गधा मान ही नहीं रहा, बड़ी देर से समझा रहा हूं, घंटे हो गए बहस करते हुए। तो शेर ने फैसला सुनाया, कहने लगा बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है।
اس نے کہا بادشاہ یہ فیصلہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا بیوقوف آدمی ہے, گدھوں سے بھی کوئی بحث کرتا ہے. اور میرے بھائی جاہلوں سے گفتگو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں گفتگو ہوئی, رائے کا اختلاف ہو گیا علماء سے, لیکن جب کسی عالم سے میری بات ہوئی کبھی وہ عالم جیت گئے کبھی میں جیت گیا, لیکن فرماتے میری جب بھی کسی جاہل سے بات ہوئی یا جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ. ہم جاہلوں سے جیت سکتے, الجھے نہیں زندگی میں. ہمارا الجھاؤ بڑا ہے, ہماری بحث بڑی ہے. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے مذہب کو صرف بحث بنا دیا. مذہب تو عمل کے لیے آیا تھا. میلاد کے دن آئے تھے, خوبصورت کر کے دریاں بچھاتے, صبح و شام درود و سلام پڑھتے, پیارا کر کے میلاد سنتے, حضور کی نعت خوانی ہوتی. محرم شریف آیا تھا, اہل بیت نبوت کا تذکرہ ہوتا, کہیں حضرت صدیق اکبر کا یوم منایا جاتا, کہیں حضرت عمر کا. ہر بات میں بحث ہے, ہر جگہ الجھاؤ ہے, ہر جگہ ہم نے کوئی نہ کوئی سوال کا دروازہ کھول رکھا ہے. خدا را ہر جگہ نہیں الجھے. اللہ والوں کے ضرب بڑے ہوتے ہیں, وہ الجھا نہیں کرتے, ان کے سینوں میں گنجائش ہوتی ہے, بڑی جلدی وہ بپھرتے نہیں, وہ سمندر ہوتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے, درویش بھی تھے. یہ وہ شخص ہے کہ جس دن درود و سلام کم پڑے تو نبی کریم کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ پڑھا کر, تیرا پڑھنا بڑا پیارا لگتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے آدمی اور پھر وقت کے حکمران ساتھ چل رہے تھے, سپاہی, رات کا وقت تھا. ایک کونے سے جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. حضرت عمر نے لکڑی کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا. وہ ہمارا اچانک کسی سے ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, اندھے ہو. اچانک موٹر سائیکل ٹکرا جائے, حالانکہ جو اندھا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا, پتا تو ہمیں ہوتا ہے, تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا بہت بڑا کسی پر بھی کہ آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر جیسے ہی ان بزرگوں کے پیر پہ آیا وہ اٹھے اور ناراضگی کے ساتھ کہنے لگے ہل انتم الاعمى, کیا آپ اندھے ہیں. سخت جملہ ہے, سپاہی ساتھ ہے, پر یہ وقت ہے جب پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, آپ اندھے ہیں. اتنا سخت جملہ کہا, پر جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا, کبھی ہارنا بھی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور بڑے خوبصورت لہجے میں فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں ہوں, مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا, آپ کو پتا ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے انہوں نے تلواریں نکالنی. فرمایا کیا ہوا حضور, اس نے گستاخی کی آپ کی. فرمایا نہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. تو جناب کہا ہے. فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے کہ مجھ سے کر رہے تھے. کہا باتیں تو آپ ہی کر رہے, آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے, الجھا نہیں جائے گا. سوال کا جواب, بھائی سوال پیدا ہو جاتا ہے, سوال کا جواب ہوتا ہے. مدینہ منورہ کے باسیوں میں سوال پیدا ہو گیا, یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب مکہ فتح ہوا نا تو اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تو ڈھیر سارا مال غنیمت آیا. تو مکے میں جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعلیف قلب کے لیے کریم محبوب نے انہیں مال زیادہ دیا. تو مدینہ شریف کے ایک نوجوان نے محبت میں کہہ دیا کہ اس طرف کرم نوازی اب زیادہ ہونے لگی ہے, وہ حضور کے قریبی ہے نا, ادھر مکے والے قریبی ہیں تو کرم نوازی زیادہ ہونے لگی ہے. تو سوال اٹھانا, سوال اٹھ جاتے. نبی کریم نے بلایا خیمے میں, اس طرح کی گفتگو ہوئی اور صرف مدینے والوں کو بلایا انصار. ایسی باتیں ہوئی کہ ہر ایک رونے لگا. طویل حدیث ہے پر میں اپنے مضمون کی بات عرض کرتا ہوں. جو آخری جملہ میرے کریم نے فرمایا نا دوستو, حد ہو گئی. مدینے والوں کا گویا اب تو دل کر رہا تھا جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ بھی کبھی واپس ان کو مل جائے نا مکے والوں کو. حضور فرمانے لگے اور میرے مدینے کے بھولے انصاریوں, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکہ والے جب گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ او بھائیو, سوال پیدا ہو جاتا ہے, اس کا جواب. اور زندگی میں بڑے لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب آپ کہتے ہیں نا میں آستانے کا مرید ہوں, تو آپ صرف مرید نہیں ہیں, آپ آستانے کے نمائندے بھی ہیں. جو کسی شخص کسی جگہ اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے نا, میں فلاں کا شاگرد ہوں, فلاں کا مرید ہوں, ادھر دیکھنا میری طرف. بزرگوں کی موجودگی میں بات کرنے لگا ہوں, میری بات کو کبھی بھلانا نہ. اپنے شیخ کی تعریف کر کے جب تو بیوی کے ساتھ سخت جملے بولتا ہے نا, تو کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے. جب تیرا رویہ پڑوسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ لوگ تھے نا کہ وہ آستانے پہ جاتے تھے, سور جاتے تھے, تو پڑوسی کی اماں کے خالہ کہتی تھی پتر میرا بیٹا بھی وہاں لے جا جہاں تو جاتا ہے. اس کے بھی اخلاق. اور نمائندے بنو یار, نمائندے, ترجمان بنو اپنی خانقاہ کے. رنگ نظر آئے حضور کی محبت کا, اور پکا رنگ نظر آئے نبی پاک کی غلامی کا,
وہ صرف مسجد میں نہ ہو, صرف عرس کی محفل میں نہ ہو, وہ جب آپ دکان پہ بیٹھے ہو پھر بھی غلام ہو, پڑوسی سے گفتگو ہو رہی ہو پھر بھی غلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. مضبوط افکار والے لوگ بنے, مضبوط ترجمان بنے اپنی خانقاہوں کی. آ جائیں گے لوگ الجھانے کے لیے, لوگ آ جایا کرتے ہیں, لیکن جاہلوں سے الجھا نہیں جاتا. آپ دھیمے رہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, بحث کر کے بندہ کبھی جیت نہیں سکتا, چپ رہ کے جیتا جا سکتا ہے. بیٹھے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی. میری ایک چھوٹی سی رائے ہے اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, اس سے آپ اختلاف کر لیں. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اتنا نہ گوریں آپ مجھے, اتنی سخت بات نہیں کی میں نے رائے دی ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں, نہ بولیے گا, مسئلہ بن سکتا ہے. وہ کیوں میں یہ ایسا کہتا ہوں, میں اکثر ایسا کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے, تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو اس مسئلے کو حل کس نے کرنا تھا؟ دور اندیشی کس کو دکھانی, بصیرت کس نے دکھانی؟ لیکن ہم دور اندیشی نہیں, ہم تو مقابلے پہ. آپ یقین کرنا, چھوٹا بچہ 3-4 سال کا ساتھ تھا اور مجھ سے وہ صاحب طلاق کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق لکھ کے گواہوں کی موجودگی میں دی ہے. میں جب اس بیٹے کو دیکھتا تھا تو میں تڑپتا تھا کہ اب یہ ماں باپ کی موجودگی میں بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. ہوا کیا؟ بحث ہوئی, برداشت نہیں ہے. 1 منٹ سے پہلے فیصلے سناتے. خدا را کچھ ٹھہراؤ پیدا کرو زندگی میں, کچھ سیکھو. بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی, چشت اہل بہشت علیہ رحمہ کا بڑا نام. حضرت فخر جہاں دہلوی ٹھیروں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. بادشاہ کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ درویش مضبوط ہو گیا تو میری خانقاہ کے لیے مسئلہ ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا الزام لگانے کے لیے, اور مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو, کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پر بھی الزام تراشے. لوگ تو منٹ لگاتے ہیں, الزام لگانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی جمعے کی نماز پڑھ کے جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا. اچانک ایک سجی سوری عورت سامنے آ کے کھڑی ہوئی. ساری داستان پیچھے سے پہلے سے تیار تھی, اور اس نے اس طرح گفتگو کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہوتی ہے. کہنے لگی, حضرت طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا, اب کیا حال ہے؟ آپ کی بات نہیں کرتا. ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے نا, وہ پریشان ہونے لگے کہ بابا جی کی اس سے سلام دعا, اور دلی کی طوائف سے. پھر اس نے آخری چال چلی, کہنے لگی, وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ, اور جاتی دفعہ آپ کھوٹے سکے دے گئے ہیں. میں دکان پہ گئی ہوں, دکاندار نے لیے نہیں. اب تو لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی, لوگ پریشان ہو گئے. کبھی پوچھا نہیں بابا رات کو کہاں ہوتا ہے, لیکن اللہ والوں کو اللہ بلا کا صبر دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, استقامت دیتا ہے. فوراً بولے اور بڑے دھیمے لہجے میں بولے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بڑی حلیمی بردباری, مسکرا کے فرمانے لگے, بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو کھوٹے سکے دے جانا مجھے, اور یہ مجھ سے اصلی والے سکے لے جا, اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا. فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ لفظ کہے اور حضرت دھیمے دھیمے سیڑھیاں اترنے لگے. چند منٹ وہ عورت سختے میں رہی, اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. دوڑ کے آگے آ کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی, بابا یہ بتا تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے, کس طرح تیرا وجود ترتیب پایا ہے؟ میں دلی کی طوائف تجھے بدنام کرنے آئی, اور میں وہ خاتون ہوں جسے اپنوں نے بھی بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے, رشتہ مجھ سے توڑ لیا ہے, اور میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے. 1 دفعہ نہیں اور 3 دفعہ بیٹی کہا ہے. اور پھر اپنا پلو اٹھایا, اپنے چہرے پہ رکھ کے کہنے لگی, اب میں بتاؤں گی دلی والوں کو کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا, آج کے بعد میرے گھر کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, اسے میں نے مسجد قرار دے دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائیں. عزیز دوستو, اسی طرح کا رنگ کچھ حضرت بختیار کاکی کے ساتھ بھی ہوا. جب الزام لگا دیا دلی والوں نے تو حضرت اجمیر آئے, اور پھر خواجہ اجمیر نے مصلہ بچھایا, اور پھر اللہ نے فضل کیا اور ان جگہوں سے گواہیاں آئیں حضرت خواجہ قطب کے لیے جہاں سے سوچ ہی کوئی نہیں سکتا تھا. دوستو یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر کہ بردباری, حلیمی, ٹھہراؤ, اسے کبھی نہیں چھوڑے. میں حضرت مجھے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور میں اشارے کرتے جا رہا ہوں, اس بات کی طرف زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا. ایک صرف بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سب سے زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہی صوفیاء کے اندر ہے. یہ جو بردبار لوگ ہوتے ہیں نا, میٹھے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو پتھر پھینکنے پر, وہ مجھے بات یاد آ گئی حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ.
حضرت گزر رہے تھے تو اب تو نہیں مجھے پتا، لیکن میں چونکہ ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کسی بیری پر بیر پک جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے اور بیر گرایا کرتے تھے، تو ایک نوجوان نے سارے پتھر اکٹھے کر لیے اور وہ زور زور سے نا وہ سمجھ لے اسلحہ سارا جمع کر لیا، اب اکٹھی فائرنگ کرے گا. اب وہ پتھر اٹھاتا جا رہا اور بیری پہ پھینک رہا، بیر گریں گے. قریب سے حضرت شمس العارفین مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہ چونکہ اب دیکھ نہیں رہا، مارتا جا رہا ہے، ایک پتھر جا کے حضرت کو بھی لگا، پتھر لگا. جب اس نے یوں دیکھا تو پریشان ہوا، اب اتنی بڑی فوج مریدوں کی دوڑا، بچہ تھا اور تیز دوڑا. حضرت نے مرید سے کہا اسے پکڑ کے لاؤ. اب جو پکڑا تو بڑا ڈرا ہوا تھا. حضرت نے قریب کھڑا کیا، فرمایا ڈرتا کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور ڈرتا اس لیے ہوں کہ مار پڑے گی. فرمایا چل تو یہ بتا کہ پتھر کسے مار رہا تھا؟ کہا حضور بیری کو. فرمایا تو پتھر مارتا ہے تو وہ جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہا حضور پھل دیتی ہے. تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے، تو اس سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ اسے پتھر مارتا ہے تو وہ پھل دے اور میں تجھ پر غصہ کروں؟ میرے عزیز، ایک تو ان کے مزاجوں میں حلم ہوتا ہے، بردباری ہو، اور یہ ان کا دن ہے. اور رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اللہ والوں کی راتیں موبائلوں پہ نہیں گزرتی، خبریں دیکھتے نہیں گزرتی، اس کی میری فلاں کی تصویریں دیکھتے وقت نہیں گزرتا. ان کی راتیں مصلے پہ گزرتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ رات یاد ہے، حضرت صدیق فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ بدر میں میرے نبی کریم نے صفیں بھی سیدھی کرائی تھی، حالات بھی جنگ کے بتائے تھے، اور پھر کافر ساری رات گوشت بھون کے کھاتے رہے، اور مدینے والے محبوب ساری رات سجدے میں تشریف فرما رہے. ساری رات سجدہ کیا، محبوب نے اللہ سے مدد مانگی. سجدے انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں. جب لوگ دل توڑ دیں، چاروں جانب سے حالات گھیر لیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے. مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. دوستو، سجدوں کا مزاج، عبادتوں کا ذوق. اور پھر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی کریم سجدے میں تھے اور اس طرح کا سجدہ تھا کہ میں سجدے میں ہی سرکار سے لپٹ آیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس کیجئے، وہ دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی ہے. سجدہ، عبادت، ذوق، شوق. میں کیسے آپ سے عرض کروں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سیانے اور سمجھدار ہوتے ہیں، باتیں بڑی بڑی لمبی کرتے ہیں، پر ڈر آتا ہے انہیں دیکھ کے. نماز کا وقت آتا ہے تو چھپتے پھرتے، نوافل بتا دیے جائیں تو وہ جان چھڑاتے دکھائی دیتے، ان کو اوراد و وظائف کہہ دیے جائیں تو وہ کہتے ہیں باقی سارے کام بغیر دعا کے ہو رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو؟ میرے لیے دعا کریں، میں پڑھا کروں. بھائی میں ایک دوست سے میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے بابڈا کا ملازم ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی دعا نہیں کرائی کہ تنخواہ آ گئی یا میرا لینے جانے کو دل نہیں کرتا؟ اس کی دعا کبھی نہیں کرائی، وہ تو آپ بغیر دعا کے رقم لے آتے. نماز کا وقت آتا ہے آ کہتے دعا کرو نمازی ہو جاؤ. خدا کے بندو، عبادت تو روح ہے، جب تک انسان عبادت نہیں کرتا بے چین رہتا ہے. دیکھیے یہ غار ہرا کیا ہے، یہ غار سور کیا ہے، یہ غار سجدہ کیا ہے، یہ ساری میرے محبوب کے سجدوں کی داستانیں ہیں، یہ حضور کی عبادتوں کی باتیں ہیں. اپنی زندگی کے اندر عبادت کا خاص حصہ رکھیے. آپ کو پتہ ہے کچھ دکھ ہمارے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتے، قریبی آدمی سے بھی بندہ نہیں کہہ سکتا. ذاتی قسم کی کچھ تکالیف ہوتی ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ رات مصلے پہ بیٹھو، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے رب کی بارگاہ میں کہہ، راز بھی رکھا جائے گا. میں ایک نشست میں گزر رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے پرچی تھما دی، کہنے لگے علماء اور مشائخ صرف فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رات کو نبی کریم دعا فرما دے تو صبح اللہ حضرت عمر جیسا آدمی عطا کرتا ہے. آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے؟ علماء دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جناب صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا کرے. آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے؟ عبادتوں سے تعلق. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حضرت مریدوں کے جرمن میں بیٹھے ہوتے، تھوڑی دیر ہوتی اٹھ کے چلے جاتے، 2-4 نفل پڑھتے پھر آ جاتے، پھر بیٹھے ہوتے، پھر تشریف لے جاتے، پھر آ جاتے. تو مشورہ دینے والے بھی صاحب ہوتے ہیں نا، تو میری طرح کے ایک شخص نے کہا حضور یہ لوگ فیض یاب ہونے آئے اور آپ بار بار ان کو چھوڑ کے چلے جاتے اور نفل پڑھتے ہیں، پھر آج بار بار چلے جاتے. تو فرماتے مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں نا، تو میں رب اور رسول سے لوں گا تو انہیں دوں گا نا. تو میں جاتا ہوں وہاں جا کے حاضریاں پیش کرتا ہوں، ان کے حصے کی خیر لیتا ہوں، اللہ لا کر دیتا ہوں. اپنے مسلح کو آباد کریں، اپنی اور عبادت کا ایک ذوق، یہ مزہ ہے. ایک تلاوت کا بھی ایک مزہ ہے، کبھی لگ جائے نا. نفل کا بھی ایک مزہ ہے اگر کبھی لگ جائے نا. درود پاک پڑھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے اگر کبھی نصیب ہو جائے نا. اس سے بھی بندہ سیر نہیں ہوتا. میں زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا اور میری طبیعت بھی نہیں ہوتی زیادہ تقریر کرنے کی. ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. یاد رکھیے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عبادت کا ایسا انفرادی ذوق رکھتے. میرے کلاس فیلو ہیں تو ایک جگہ پہ وہ تقریر کر رہے تھے اور بار بار اس حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم
इशा से लेकर फजर की नमाज तक सोया ही रहे तो फिर भी आलिम का दर्जा ज्यादा है। उन्होंने कई दफा ये हवाला पेश किया, तो मुझे जब मौका मिला तो कुछ बेतकल्लुफी थी। मैंने उन्हें कहा मौलाना हदीस तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर ये हदीस इमाम आजम को भी तो आती थी ना, हुजूर गौसे पाक को भी तो आती थी ना, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी को भी तो आती, लेकिन वो तो सारी रात नफल पढ़ते थे। उन्होंने तो इस हदीस के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की, हालांकि बड़े आलिम थे। मैं इनकार नहीं करता, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सजदे इंसान को ताकतवर कर देते, अज़कार मजबूत कर देते, ये इंसान के अंदर जान पैदा कर देते। बड़ी सख्त तरीन मसरूफियत है मदीने वाले महबूब की, तबलीग है, तरबियत है, काफिलों को तरतीब देना है। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रात को महबूब थोड़ी देर के लिए आराम फरमा हुए, फिर महबूब ने मुसल्ला बिछाया और इस कसरत से नमाज पढ़ी कि मैंने मुकद्दस कदमों में वरम देखे। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी मुशक्कत करते हैं, आपके सदके। तो महबूब ने फरमाया आयशा, तुमने खुद ही कहा है ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, फिर उसके हुजूर बंदगी पेश अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। भाइयों कुछ थोड़ा सा, और मैं आपको अर्ज करूं, शुक्र से सुकून बड़ा पैदा होता है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। शुक्र से सुकून पैदा होता है। जब इंसान शुक्र करता है तो महसूस करता है मेरे पास बड़ी नेमतें, और शिकवे से तकलीफ पैदा होती है। इबादत शुक्र की तरफ इंसान की रगबत लाती है। ये आप इस जगह तशरीफ फरमा है, पता है बुजुर्गों के आस्थानों पर हम खिंचे हुए क्यों आते हैं, इनकी जिंदगी इतनी माना खेज क्यों होती है, इस आस्थाना नूर पे मुल्क भर से लोग क्यों जमा होते हैं, यहाँ इन लोगों की इबादतों का सुरूर है। ये जगह इनके सजदों के आसार से चमकदार है, इसलिए लोगों की कल्बी वाबस्तगी इन जगहों के साथ हो जाती है। अपने मामलात को हमें मुरतब करना है, हमें बुर्दबार बनना है, हमें इखलाक का मुजाहिरा करना है, हमें इबादत का शौक पैदा करना। अगर अपनी तबीयत के अंदर हम ये सारी चीज़ें पैदा करने में कामयाब हो जाएं तो आप यकीन कीजिए हम अपने अपने आस्थानों के खानकाहों के नुमाइंदे हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि हम हज़रत सानी सरकार की खिदमत में गए थे, आज हज़रत ने ये इरशाद फरमाया है। और एक एक जुमला जब हम अपने लिए तरबियत लेके उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करेंगे, फिर हम दुनिया के अंदर निकलेंगे तो लोगों को समझ आएगी कि ये शाहकार हैं सूफिया के, ये लोग आस्थानों पे जाते हैं तो हमें भी आस्थाने पर जाना चाहिए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस आस्थाने को आबाद व शाद फरमाए और हज़रत किबला की दुआएं हम सब के हक़ में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनके फैज़ान को ताबद अल्लाह जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जल्ला जलालू।